वालेकुम। आप के लिए नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। राइटर हैं सादिया रईस। ज़ीद के मौसम। घर में घुसते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शदीद धूप ने मेरी आंखें चुंधिया दी थीं और वक्ती तौर पर मैं सामने की चीज़ देखने से कासिर था। फिर भी अंदाजे से मैंने बैरूनी गेट से चंद कदम के फासले पर इस्तादा दाएं की तरफ का बगली दरवाज़ा, जो कि ड्राइंग रूम का था, खोल दिया। शदीद धूप से न सिर्फ मेरी आंखें चुंधिया रही थीं, बल्कि आवाज़ भी मतलो हो रहे थे। पसीने से शराबो हाल से बेहाल में थकावट का मुकम्मल नमूना बना हुआ था। मगर जब मैंने अंदाज़ा लहराता करता पड़ता दाएं तरफ सोफे पर बैठा तो उड़ा उड़ा धम बरम तम का गामा जाग उठा और साथ साथ मेरी 14 तबक भी रोशन हो गए। कॉर्नर टेबल पर रखा पीतल का गुलदान और कांच के एस्ट्रे के साथ साथ मेज़ का शीशा भी ज़मीन बोस हो गया था। इस अचानक इफ्तादा पर पहले मैं चौंका, फिर जला गया। अतराफ का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि आज भाभी साहिबा पर मैं तब्दीली का खप्त सवार हुआ है। मैं बीचों-ताब खा कर रह गया। ज़ोर ज़ोर की तब्दीली, बिला वजह की नुक्ताचीनी और एतराज़, और हर बात पर अपनी टांग अड़ाना इनकी आदत थी। मुझे तो वह एक आँख ना भाती थी, और आज तो हद ही हो गई थी कि मैं जाने में इनके हाथों चोट भी खा गया। अच्छे भले तरबियतवार सजावट से मुज़्ज़िन ड्राइंग रूम का कुछ ही दिनों में उन्होंने सत्यानाश मार दिया। अब मुझे क्या मालूम था कि हमेशा दरवाजे से मुअल्लक रखा हुआ सोफ़ा अपनी जगह से हटा दिया गया है। मैं बिना देखे ही बैठ गया और अब गम की तस्वीर बिना बैठा हुआ था। साथ साथ चेहरे पर गुस्से के तासुरात भी नमूदार हो गए थे। इतनी पुरानी और नायाब पेंटिंग हटाकर उन्होंने न जाने कौन सी तजरीदी आर्ट का नमूना दीवार पर आवेज़ा कर दिया था। ड्राइंग रूम का क्या, पूरे घर का ही नक्शा बदल दिया था। और सबसे ज़्यादा भाई साहब का। शब और रोज़ बहुत इत्तेदाल और तवाज़ुन से गुजर रहे थे। घर में हर सू खामोशी का राज होता था। अम्मी ज़्यादातर अपने कामकाज में मगन रहती थी, अब्बू ऑफिस चले जाते थे। लेकिन अगर हम तीनों शैतान मोहम्मद आसिफ साथ मिल जाते तो उधम मचा देते थे। कभी कशन मार कर एक दूसरे को तंग करते, या किसी की भी ज़ाती हो प्यारी चीज़ लेकर इसे खूब तकनीका नाच नचाते। आसिफ सबसे छोटा था, ज़्यादातर मजाक का वही निशाना बनता था। उसकी कीमती पार कर पेन या अहम नोटबुक हम हाथ में आ जाती तो खूब ही अच्छाई उछाली जाती। फिर गुड़िया सीमा होती थी, जो आसिफ से बड़ी थी, मुझसे और वामिक भाई से छोटी थी। इसकी भी खूब गुत बनती थी। इसी तरह इसकी प्यारी गुड़िया उछाली जाती थी, या इसका किचन सेट उठाकर अलमारी पर रख दिया जाता था। वो खूब मूंछें पार कर रोती थी। तभी अम्मी इसकी मदद को आ जाती थी। ज़्यादातर डांट मुझे और वामिक भाई को ही पड़ती थी। आसिफ और सीमा को अम्मी की हिमायत हासिल रहती थी। खैर, ये तो बचपन की बातें हैं। सारा बचपन इन्हीं छेड़खानियों और शरारतों में गुजर गया। हम चारों के दम से घर में रौनक रहती थी, या कभी किसी मेहमान की आमद पर रौनक दुबाला हो जाती थी। सारा इंतज़ाम अम्मी के हाथों में था। हमारी शरारतें अपनी जगह, मगर मजाल न थी कि कभी बिस्तर की चादर पर शिकन आ जाए, या कमरा बेतरतीबी का शिकार हो जाए। अम्मी की डांट और घरती नज़र दम ही निकाल देती थी। सीमा भी बड़ी हुई तो बिल्कुल अम्मी जैसी आदतें अपना ली थी। तो मुझसे छोटी, मगर दोष जमाकर अपना काम करवाती थी। लेकिन इसकी दोस्त और हरदर्मी में बड़ी अपनायत होती थी। फिर वो बहुत जल्द पियादा सुधार गई और हम तीनों भाइयों को अकेला छोड़ गई। माहौल में थोड़ी सी तब्दीली आ गई थी। मोहम्मद भाई में नसीता ज़रा संजीदा हो गए थे, लेकिन बर्जस्तगी में कमी ना आई थी।
میرے شوق سے مذاق پر بھی وہ مجھے ویسا ہی شوق جملہ کرتے تھے۔ احتراماً اب میں ان سے ہاتھا پائی کا مذاق تو نہیں کرتا تھا، لیکن انہیں بخشتا نہیں تھا۔ کبھی وہ کوشچن پر سر ٹکانے کی غرض سے پسرتے تو میں چپکے سے کوشچن وہاں سے ہٹا دیتا، کبھی ان کے والد سے 150 روپے اڑا لیتا، کبھی وہ چپکے سے مسکرا دیتے، انجانے بنے رہتے، اور کبھی ایک بھاری سا دھب کمر پر لگا دیتے، تم باز نہیں آؤ گے۔ ساتھ ساتھ گھر کتے بھی۔ آصف ایسے موقع پر جب چپ نہ رہتا اور شہادت کی انگلی کو کنپٹی پر لا کے اشارے سے گول دائرے کی شکل میں گھماتا۔ مقصد یہ تھا کہ جس سے مجھے مینٹل ہوں یا یعنی پاگل، میں آپے سے باہر ہو جاتا۔ محمد بھائی کی جان چھٹتی اور آصف کا پیچھا لہرا لیتا۔ کبھی کبھار دینگا مشتی کی نوبت بھی آ جاتی، مگر بہت معمولی سی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ سیما کی آمد سے رونق ہو جاتی۔ پہلے وہ اکیلی آتی تھی تو خود ہی مینا کی طرح چہکتی رہتی تھی، مگر اب اس کے ساتھ اس کے جڑواں بچوں کی کلکاریاں بھی گونجتی تھیں۔ اس کا آنا بھی ذرا دیر کا ہی ہوتا تھا، بالکل ایسے جیسے سورج اپنی جھپ دکھلا کر بادلوں میں گم ہو جاتا ہے۔ مشکل سے چند گھنٹے یہ سارا دن وہ ہمارے ساتھ گزار کے اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ کام دھندے معمولی کے مطابق انجام دیے جاتے تھے، مگر اسے سبق و روزندگی میں بھابھی صاحبہ کی آمد سے ایسی ہلچل اور ارتعاش پیدا ہوا کہ جیسے ساکت پانی میں پتھر مارنے سے لہریں مرتعش ہو جاتی ہیں۔ محمد بھائی کی شادی سے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہوا، ساتھ ہی میری ساری اضافی حساسیات بھی بیدار ہو گئی۔ جیسے وہ بروزگار ہوئے، امی نے فوراً ایک خوبرو حسینہ کو ان کے پلے باندھ دیا، اور کچھ عرصے بعد وہ خود بھابھی صاحبہ کے پلوں سے بندھے نظر آئے۔ چند دن تو بھابھی بھی صاحبہ روایتی شرم کا چولا پہنے دھیرج سے نزاکت سے کام چلاتی رہیں، پھر رفتہ رفتہ وہ اپنے جامے سے باہر آتی چلی گئیں۔ ان کی وجہ سے گھر کے سکون، خصوصاً میرا سکون، دھرم برہم ہو گیا۔ انہیں نہ صرف صفائی کا خپتہ بلکہ بلا وجہ مسکرانا مخاطب کرنے کا بھی شوق تھا۔ میں ان سے جتنا بچتا تھا وہ اتنا ہی سامنے آئی چلی جاتی۔ واصف کھانا کھا لو، واصف بیکری سے بسکٹ لا دو، واصف چولہے کا برنر صحیح کر دو، واصف یہ کر لو، واصف وہ کر لو۔ میں تو چند ہی دنوں میں جھنجھلا گیا۔ کہاں تو ہر طرف اپنی حکمرانی اور راجدھانی تھی، اور کہاں اپنے ہی گھر میں اپنا وجود اجنبی سی ہو گیا۔ ہر چیز پر اعتراض اور احکامات تھے۔ یہ گھڑی یہاں کس نے رکھی؟ سائڈ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر وہ میرے ہاتھ پر دھرتی۔ یہ موزے کتنے بدبودار ہیں۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے موزے لہراتی۔ چائے کا کپ کرسی کے نیچے کیوں پڑا ہے؟ وہ ٹوک دیتی اور میں بھونا کر رہ جاتا۔ کیا مشکل ہے انہیں آخر ہماری چیزوں میں کیوں گھستی ہیں یہ؟ میں امی سے کہتا۔ بری بات بیٹا اپنا گھر سمجھ کر کرتی ہے، امی بھی ان کی طرفداری کرتی۔ اب ان سے کہہ دیں کہ مجھ سے نہ بولا کریں۔ میں برہمی سے کہتا۔ کیوں نہ بولا کریں؟ امی الٹا مجھ سے ہی سوال کرتی۔ بھائی وہ اس گھر کی فرد ہے اور گھرانہ افراد سے ہی بنتا ہے، رشتے ایسے ہی بنتے ہیں، آزمائشیں اسی کو کہتے ہیں۔ امی نے مختصر کہا۔ کیا مطلب؟ کیسی آزمائش ہے یا ہم پر مسلط حکمران؟ میں سمجھ نہ پاتا۔ دیکھو بیٹا، دنیا طرح طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر ہر طرح کے مزاج کی مخلوق پیدا کی ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ اس کے حکم کے مطابق شادیاں ہوتی ہیں اور کنبے جڑتے ہیں، وہ خاندان کا باہم ملاپ ہوتا ہے۔ ایک ہی گھر میں مختلف مزاج کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہی ہمارا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں میں اور مختلف عادتوں میں ہم کیسے نبھا کریں گے۔ یہ باہمی سلوک ہی ہمارا امتحان ہے۔ اس طرح دوسروں کے اخلاق کا پیمانہ بھی بنایا جاتا ہے، اور بد اخلاقی کا بھی۔ جواباً مجھے اس امی کا طویل لیکچر سننا پڑا جو میرے سر سے گزر گیا، مگر آپ ان سے کہہ دیں کہ فضول میں مجھ سے نہ الجھا کریں۔ میری جو مرضی، جو میرا دل چاہے گا وہی کروں گا، میں نے اڑیل پن سے کہا۔ تم خود ہی کہہ دو، تمہاری بھی تو بھابھی ہے،
امی کی مسکراہٹ نے مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری کر دی۔ روئے زمین پر مجھے آج تک کوئی اتنا برا نہ لگا جتنی کہ بھابھی صاحبہ لگتی تھیں۔ ان کی اس طرح اس گھر میں آمد پر مجھے کوئی خاص اعتراض نہ تھا، مگر ان کا تسلط کھٹک رہا تھا۔ باورچی خانے میں جہاں میں ہم امی ہی کی کو دیکھتا تھا، اب وہ وہاں بھابھی صاحبہ بھی ہوتی تھی اور اکثر وہیں پائی جاتی تھی۔ سیٹنگ روم اور ڈرائنگ روم بھی انہوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر دی تھیں جو مجھے بالکل پسند نہ آئی تھیں، اور سب سے بڑی چیز تو مجھے ان سے یہ تھی کہ انہوں نے پورے کے پورے وامق بھائی پر ہی قبضہ کر لیا تھا۔ پہلے کی طرح نہ ان کے ساتھ محفل رہی اور نہ نوک جھونک ہوتی، اگر ہوتی بھی تو معمولی سی۔ وہ خود ہی اجتناب کرنے لگتے تھے، آفس سے آتے ہی سیدھے کمرے میں گھس جاتے اور چھٹی کے دن بھابھی کے ساتھ کچن میں لگ جاتے یا اپنا کوئی کام لے کے بیٹھ جاتے۔ بہت سنجیدہ اور معتبر سے دکھائی دینے لگے تھے۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ اب ان کی سے بھی مجھے اجنبی سی محسوس ہونے لگی۔ رات کو گھومنے چلے جاتے یا اپنی سسرال میں وقت گزارتے، ان سے کوئی بھی کام ہوتا یا بات کہنی ہوتی تو اس کے لیے سوچ بچار کرنی پڑتی اور اس میں بہت وقت ضرور صرف ہوتا، ورنہ پہلے ایسا نہ تھا۔ اگر وہ اپنے کمرے میں ہوتے تو بھابھی بھی وہاں موجود ہوتی تھی تو ایک ہچکچاہٹ سی رہتی۔ ضروری جانا ہوتا تو بڑی بے دلی سے جاتا، مگر تب بھی کمرے کے دروازے پر دستک دینی پڑتی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، وامق بھائی کی گمگیر آواز آتی۔ نپے تلے قدموں سے اندر جاتا تو ان کے ویل ڈیکوریٹڈ خوشبو میں بسا بیڈ روم مجھے اپنے گھر کی حصہ بے مشکل اپنی بات کے پاتا۔ بھابھی کمرے میں ادھر سے ادھر لڑاتی پھرتی بھائی الماری ترتیب دے رہی ہوتی، کبھی فرنیچر صاف کر رہی ہوتی۔ اوہو، صفائی کا خواب میں جھنجھلاتا۔ بیٹھو نواسی، آؤ ادھر آ جاؤ۔ وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتی۔ حالانکہ ماحول بالکل نارمل ہوتا مگر مجھے بہت رومانی سا لگتا۔ وامق بھائی کو مونچھوں تلے خفیف سی مسکراہٹ اور بھابھی پر پڑی میٹھی نظریں مجھے معجب کرنے لگتی، جبکہ بھائی بھی ان سے بالکل بے نیاز صرف میری طرف متوجہ ہوتے اور میں خفت محسوس کرتا اور پھر جلدی وہاں سے ٹل جاتا۔ حالانکہ بھابھی کی آمد سے گھر کی فضا میں مثبت اثرات پڑے تھے، گھر میں رونق ہو گئی تھی، مگر میرا وہی عالم تھا، میں ہنوز نان سے شاکی تھا۔ آصف تو پھر بھی اسی ماحول میں رچ گیا تھا، مگر مجھے اپنا معاملہ مشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ ان کے ہاتھ کے پکے ہوئے عجیب و غریب ذائقوں والے پکوان، نئے تجرباتی ڈشیں میرے حلق سے ہی نہیں اترتی تھیں۔ امی نے تو آہستہ آہستہ کچن سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، اب چار و ناچار ان کی ذائقہ ڈشیں پر اکتفا کرنا پڑ رہا تھا۔ کبھی کبھار میری خاطر بطور وہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا دیتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ مجھے بھابھی سے کوئی انسیت نہیں ہے۔ کبھی مجھے ان کے پکے کھانوں میں گھی تیرتا ہوا نظر آتا اور کبھی شکلاً خراب لگتے۔ میں فوراً ہی امی سے شکایت کرتا، یہ دیکھیے کیا گھول کر رکھا ہے آپ کی بہو نے۔ میں منہ پہ لعاب اڑا کر کہتا۔ امی ہنس پڑتی، اڑے کے اور اڑا لے کے لیے فوراً ہی اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر مجھے کھلاتی۔ شاید میں انہی سے کسی نہ کسی طور پر برداشت ہی کر لیتا، لیکن انہوں نے جس طرح وامق بھائی کو اپنا اسیر کیا تھا اس سے میری جان جل جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ یہ بھابیاں بھی جادوگرنیاں ہوتی ہیں اور دور دیس سے آتی ہیں اور دلوں پر قابض ہو جاتی ہیں۔ یہی کچھ وامق بھائی کے ساتھ ہوا۔ پہلے جو ہمیں وقت دل لگی اور مذاق میں ہم سے ہوتا تھا وہ یکسر ختم ہو گیا۔ اب تو وہ سرکار کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے نظر آتے تھے، ان کی سیوا میں لگے، ان کی دل جوئی کرتے ہوئے مجھے زہر لگتے۔ ان کے میکے سے کوئی آ جاتا تو سسرال والوں کی خاطرداری میں پیچھے چلے جاتے، اکثر مجھے ہی آرڈر ہوتا، واسیم نمکین میٹھے بسکٹ پیسٹریز اور نمک پارے وغیرہ لے آؤ۔ وہ فرمان جاری کرتے اور اس وغیرہ وغیرہ کی لسٹ میں بڑی لمبی ہوتی تھی۔ شام گئے تک ان کے کمرے سے ہنسی مذاق
اور باتوں کی آوازیں آتی رہتی اور میں اکیلا ہی دل جلا کرتا۔ ان دنوں میں اپنی سوچوں میں غلط تھا، خود سے الجھتا رہتا، ہر وقت اسی گتھی کو سلجھاتا رہتا کہ وامق بھائی کو واپس اصلی حالت میں کیسے لایا جائے۔ لیکن ایک دم ہی میں چلو میں زد میں آ گیا۔ ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں بیٹا، انہوں نے تو آرام سے کہہ دیا، مگر میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ شادی اور میری میں حیران تھا، کیونکہ میں اس افتتاح کے قطعاً تیار نہ تھا، اور نہ ہی مجھے وامق بھائی کی طرح اپنی ذات کو تقسیم کرنے کا شوق تھا۔ میں خود پسند اور خود غرض تھا، صرف اپنے متعلق سوچنا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ کسی دوسرے وجود کو میں کیسے برداشت کرتا، کیسے اس کا ناز اٹھاتا؟ میں تو خود ناز اٹھوانے کا عادی تھا۔ وامق بھائی کے تجربے سے ہی یہ بات ثابت ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی ذات کے حصار سے نکل کر اپنی ذات کی منقسم کر کے اپنے مزاج کو بھی بدلنا پڑے گا، اور میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے صاف انکار کر دیا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں نے قطعی طور پر کہہ دیا، لیکن میری ایک نہ چلی۔ امی کا فرمان شاہی فرمان ہوتا تو اس کے اختلاف یا انکار ناممکن ہے۔ میری حد درمی کام نہ آئی اور میں نے دائی مچائی۔ ابھی تو میں نے آگے پڑھنا چاہتا ہوں امی، اپنا اسکوپ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے فریاد کی، مگر وہ بھی کام نہ آئی۔ مگر امی کا ارادہ اٹل تھا۔ لڑکی بہت سگھر اور بہت پیاری ہے، اپنے نام کی طرح روشن ستارہ ہے، امی مجھے بتا رہی تھی، مگر میں نے کچھ نہ کچھ سنا سوائے اس کے کہ مصطفیٰ کا نام ستارہ ہے۔ خود کو آسمان کا بلند ستارہ ہی سمجھتی ہوگی۔ میں نے تفکر سے پوچھا، میری فریاد رسی نہ ہوئی تو میں نے صبر کر لیا، مگر دل میں طے کر لیا تھا کہ میں اپنی شخصیت کو برقرار رکھوں گا اور اپنی منواؤں گا۔ پھر بہت جلد سے وہ ستارہ میرے آنگن میں اتر آیا۔ ستارہ بہت منموہن سی تھی، ایسی کہ دلوں کو راغب کر لے اور اپنی ذات میں الجھائے، مگر میں نے ثابت قدم رہنے کا عزم کر لیا تھا۔ میری روش پر کچھ دن تو وہ خاموش رہی، لیکن آخرکار بولی، پری سنیے، مجھے ناشتے میں مارجن نہیں مکھن پسند ہے۔ اس کے انداز میں بے ساختگی تھی، مگر میں نے خفگی سے اسے گھورا۔ اس پر کیا خرابی ہے، یہی کھاؤ، میں نے اپنی انداز میں کہا، اور ناچارہ اس نے وہی ناشتہ کر لیا۔ میرے ہمزاد نے مجھے بہت سراہا، شاباش، ویل ڈن، کیپ اٹ اپ، اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ میں اس سے اپنی منوا کر خوش ہو گیا، مگر اگلے روز بعد سال سے 1.5 نمکوں کے سامان کے ساتھ مکھن کی کئی پیٹیاں نے مجھے بڑا جھٹکا دیا۔ انکل یہ کیا تکلف ہے، میں ہکلا سا گیا۔ بھائی بیٹی کو بہت پسند ہے، ہم اس کا رشتہ تو ختم نہیں ہوا نا، انکل نے رسان سے کہا، اگلی بار ناشتے پر اس کا حسب پسند مکھن میں خود ہی لے آیا، مگر مبادہ انکل پھر سے ٹوکرا بھرا مکھن نہ بھجوا دیں۔ تم نے جا کے میری شکایت کی تھی اپنے ابو سے، میں ستارہ پر ناراض ہوا، بالکل نہیں، ابو نے خود ہی پوچھا تھا کہ اب تو روز مکھن چلتا ہوگا، مگر شاید مکھن لگانے کی ضرورت پڑتی ہوگی واسم میاں کو، مگر میں نے کہا کہ آپ کو تو مارجن پسند ہے اور وہی لے کر آتے ہیں۔ وہ معصومیت کی انتہاؤں پر تھی، میں بھی بے بسی کی پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ مجھے بیویوں کے ساتھ شاپنگ کرنا بھی پسند نہیں، اس لیے شادی کے بعد کئی بار تک میں ستارہ کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر بھی نہیں گیا، البتہ اسے پیسے دے دیتا، اپنے لیے کچھ لانا چاہو تو لے آؤ، میں احسان کرنے والے انداز میں کہتا، مگر اس کے لائے ہوئے اول جلول پرنٹ اور شاپنگ سے بنا گیا، یہ کیا اٹھا لائی؟ میں جھنجھلا اٹھا، تو اب آپ ساتھ چلتے نا اکیلے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے کہتی، امی کو سیما کو لے جاتی ساتھ میں بے سادگی سے کہتا، امی کے تو جوڑوں میں درد ہے اور سیما کو فرصت نہیں، جواب حاضر ہوتا، ناچار مجھے ہی جانا پڑا، ورنہ وہ پیسوں کا بے جا رسیہ کر رہی تھی، اور پھر ہوتے ہوتے یہ نوبت آ گئی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزم ہو گئے۔ غیر محسوس انداز میں وہ میرے قریب آتی چلی گئی اور مجھ پر پوری طرح حاوی ہو گئی۔
अब मैं इसकी पसंद के कपड़े पहनता और खुशबू लगाता हूँ। प्यार का तो दिन ब दिन मुझसे बेबस कर रहा है। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ मगर कुछ भी नहीं कर पाता। शादी दरअसल एक मुआहदा है और दिलों को जंग से नहीं अमन से फतह किया जाता है। किसी को ज़ेर करने के लिए प्यार एक बेहतरीन हथियार है और यही तो सितारा ने मेरी गर्दन में डाल दिया है, ऐसा कि मैं चाहते हुए भी शिकंजे से नहीं निकल सकता। अब मेरे ससुराल वाल घर आते हैं तो मैं बड़ी करारी आवाज़ में आसिफ को पुकारता हूँ, आसिफ ज़रा जल्दी से 2 बड़ी लीटर बोतल पेस्ट्री और निम्को वगैरह ले आओ। वगैरह की लिस्ट काफ़ी तवील होती है। मैं उजलत में इसे हिदायत देता हूँ और मिजाज से आसिफ की बुरी बुरी शक्लें और चेहरे पर छाई नागवारी देखकर मेरी हंसी छूटने लगती है। जैसे मैं मुश्किल सब करता हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ आसिफ का बड़ा भाई नहीं बल्कि शादीशुदा भी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।